आगाज में आपको बताएं कि साहिवाल में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 8 अफराद बस के नीचे आ गए। 6 अफराद मौका पर जहां बहक हो गए। 2 शदीद जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा अड्डा गादियांवाला के करीब पेश आया है। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि साहिवाल में अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 8 अफराद बस के नीचे आ गए। 6 अफराद मौका पर जहां बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा अड्डा गादियांवाला के करीब पेश आया। दूसरी जानिब तौंसा शरीफ में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए नई पाबंदियां लगा दी गईं। कारोबार और तफरीही मकामात बंद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स, गोश्त, दूध की दुकानें और बेकरीज 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, इंडोर आउटडोर शादी हॉल्स और सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अपने नुमाइंदे अदनान गिल से। जी, इस वक्त हम मौजूद है कलमा चौक पर। तौंसा शरीफ में भी कारोबार और जो है पार्क्स जो हैं 6 बजे बंद कर दिए गए। इंडोर आउटडोर शादियों पर भी पाबंदी होगी। आपको ये भी बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर से आते ही जो है ना नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। तौंसा शरीफ में आपको ये भी बताएं कि मेडिकल स्टोर जो हैं, इनके अलावा दूध शॉप, किराना की दुकानें जो है वो 24 घंटे खुले रहेंगी। हफ्ता और इतवार 2 दिन जो है कारोबार की सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। लॉकडाउन का जो दौरानिया है वो 29 मार्च तक नाफिज। बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका चौक कुरैशी में हर साल 14 मार्च को हजरत पीर अब्दुल्ला शाह बुखारी के उर्स के मौका पर एक तारीखी मेला मुनक्किद किया जाता है जो कि मुसलसल 2 साल से कोरोना की भीड़ चढ़ गया है। अवाम मायूसी का शिकार है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहद इकबाल से। जी फहद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुजफ्फरगढ़ के इलाका चौक कुरैशी में, जहाँ पर हर साल 14 मार्च को एक तारीखी मेला मुनाकिद किया जाता है। लेकिन इस बार और पिछली मरतबा कोरोना के बायस ये मेला ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ख़त्म करा दिया गया है। अब 13 तारीख को नोटिस दिया गया है जिसकी वजह से ये मेला जो स्टॉल्स लगाते हैं और मेले के जो मालकान हैं वो इस वक्त बहुत जो है ना परेशानी की हालत में हैं। और यहाँ पर आवाम मौजूद है, वो इंतहाई दुख और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि एक अवामी मेला होता है, संघ के बुनियाद से संघ चला आता है, झंग से आते आते 14 मार्च चौक कुरैशी मेला होता है। आप सबको पता है हर गरीब आदमी यहाँ पे आता है रोज़ी करने के लिए, रोज़ी रोटी। अब पिछले साल भी ऐसा हुआ 13 तारीख को कि मेला का जो है ना पहले नोटिफिकेशन सबको जारी हो गए थे, उसके बाद फिर 13 तारीख को जो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। अब भी यही हुआ कि अब ये जो जितने लोग मुसाफिर आए हुए हैं ये वो सब लोग रोज़ी करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आइन मौके के ऊपर मेला कैंसिल कर दिया जाता है। तो ज़िलाई इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इस तरीके की पॉलिसियाँ ना बनाएं, कुछ गरीब आवाम का भी ख्याल करें। पहले भी कोरोना की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। तो बराए मेहरबानी करके अपने यानी कि जितने भी ज़िलाई इंतज़ामिया है अपने यानी कि जो मामलात हैं उनको क्लियर करके इस तरीके से आए भी लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं उनको परेशानी का सामना तो ना हो। अब छोटे छोटे बच्चे, बड़े, जितने भी बिजनेसमैन हैं, पहले मेले की लहर थी जी 12 से 18 तक मेला जी इम्प्रूव हो गया है तो मेला लग रहा है, तो उसके बाद 13 को नोटिफिकेशन जारी हो जाते मेला कैंसिल हो गया, तो बच्चे बड़े सब मायूस हो जाते हैं। अब बिल्कुल ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका कहना यही था कि जो पहले जो इजाज़तनामा दिया गया था उसे बहाल किया जाए। अवाम मायूसी का शिकार है। बहुत शुक्रिया फहद, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। तमाम एंट्री पॉइंट्स रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर रहे हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी मोहम्मद नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है उसका इस वक्त सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस जो कोरोना वायरस के केस हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस लिहाज से आज़ाद कश्मीर के दीगर ज़िला की तरह आज ज़िला कोटली में भी
لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ضلع کوٹلی کے جتنے بھی انٹری پوائنٹ ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لنکس روڈ ہیں ان کو بھی مکمل بند کر دیا گیا ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں مین چوک گلپر میں. یہاں پر بھی جو چوک ہے اس کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا ہے. تمام آنے جانے والی گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے. صرف مریض اور ایمرجنسی کی صورت میں جانے والے افراد کو اجازت دی جا رہی ہے, وہ بھی اس شرط پر کہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہیں ان سے ان کو اجازت نامہ لینا ہوگا. اس کے علاوہ تمام افراد جو غیر ضروری گھر سے باہر گھومنے کے لیے سفر کر رہے تھے ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر کوٹلی کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں تاکہ اس کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے جس کا سلسلہ اس وقت شروع ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کرونا وائرس سے محفوظ. بہت شکریہ محمد ندیم چودھری, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب گجرات میں بھی کرونا وبا کی تیسری لہر میں تیزی سے پھیلاؤ کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے گئے ہیں. اس وقت ہسپتال میں داخل متاثرین کی کیا تعداد ہے اور ان کے حالات میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے عامر رضا سے. جی عامر رضا, بتائیے گا کیا حالات ہیں وہاں کے؟ جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں گجرات عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل میں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایم ایس گجرات ڈاکٹر عابد گوری صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح پنجاب کے دوسرے ضلع کی طرح کرونا وائرس نے اپنی شدید جو لہر ہے وہ گجرات میں بھی دکھائی ہے. اس وقت کتنے پیشنٹس ہیں اور کتنے جو سیریس ہیں اور کتنے جن کی ابھی تک رپورٹیں آنے باقی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے پاس عزیز بھٹی شہید ہاسپٹل میں 73 پیشنٹس ایڈمٹڈ ہیں کرونا کے حوالے سے. ان میں سے 23 پازیٹیو ہیں, 50 کے قریب جو ہے نا وہ سسپیکٹڈ ہیں. میں یہاں پہ ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ ہر بندے کو اس وقت ہر بندے کا یہ موضوع بنا ہوا ہے جی کہ کرونا گجرات میں بڑا زیادہ ہو گیا, گجرات بڑا زیادہ ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی لوگوں میں اس طرح ابھی تک بھی وہ جس طرح کی اویئرنیس کے حوالے سے جو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے. لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کر رہے. ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یا پھر اس بات کو نان سیریس لیتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اس کے ایس او پیز کو آبزرو کریں, گیدرنگ کو ایوائڈ کریں, ان نیسیسری باہر نہ نکلیں, اور جتنا بھی وہ آئسولیٹ رہ کے اس سے بچ سکیں وہ سب سے بہتر ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو پھر ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے, ہم ان کو دوائیوں کے حوالے سے, ان کو آکسیجن سپلائی کے حوالے سے, ان کے لیب ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو چیز بھی ان کو ریکوائر ہوتی ہے پھر ہماری ذمہ داری ہے. لیکن پھر وہی بات کہ لوگ اس طرح رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, وہ بالکل اس چیز سے لاپرواہ ہو کے جی وہ تو ابھی بھی یہ تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ کرونا کوئی بیماری ہے. وہ ان کے عزیز اقربا ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور پھر جو ہے نا یہ موسٹ انفارچونیٹ تھنگ ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا ریئلائز نہیں کر رہے. جی بالکل, ان کا یہی کہنا تھا کہ جی عامر رضا, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کرونا وائرس خدشات کے پیش نظر آج شام 6 بجے مارکیٹس بند کروا دی جائیں گی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے ملک عثمان سے. جی ملک عثمان, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, حکومت پنجاب کی ہدایت پر آج شام 6 بجے جو ہے تمام تر مارکیٹیں جو ہے بند کروا دی جائیں گی. تو مزید اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بختیار اسماعیل صاحب موجود ہیں. جی سر, آپ یہ بتائیے گا کہ ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی ہوگی اور شام 6 بجے جو مارکیٹیں بھی بند کروائی جائیں گی, تو اس شہریوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. جی جناب, حکومت پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے جس میں کورونا کے بڑھتے ہوئے جو کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ لائے عمل وہ بنائے ہوئے ہیں جن کی ایگزیکیوشن ابھی ہونی ہے اور کچھ جگہوں پر ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ جو اسینشیل آئٹمس کی جتنے بھی شاپس ہیں جیسے فارمیسی ہے یا دیگر جو ہے کھانے پینے والی جو ہے وہ آپ کی جیسے روٹی پکانے والی جو دکانیں ہیں وہ 24 گھنٹے کھلی رہیں گی. اس کے علاوہ جو جنرل اور اوپن مارکیٹ ہے وہ شام 6 بجے بند رہیں گی. اور اس کے بعد جو ہے سیٹرڈے اور سنڈے یعنی کہ ہفتے اور اتوار کے دن یہ بھی جو ہے بند رہیں گی. یہاں پر کوئی سرکاری
جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پارکس ہیں یا امیوزمنٹ والی جگہیں ہیں یا پبلک گیدرنگ ہیں ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. پارکس 6 بجے بھی بند ہوں گی اور پبلک جو گیدرنگ ہے وہ جو ہے ایز پر نوٹیفیکیشن 300 لوگوں سے اوپر کسی کو اجازت نہیں ہے, وہ بھی باہر. اور ریسٹورانٹس وغیرہ جو ہیں ان کو جو ہے آپ انڈورس کسی چیز کی اجازت نہیں ہے, البتہ ٹیک اوے کی اجازت ہے. جی بالکل جو ہے پارکس وغیرہ کو بھی جو ہے 6 بجے بند کروا دیا جائے گا, اور تمام تر جو جنرل مارکیٹ ہیں یا دکانیں ہیں ان کو جو ہے 6 بجے بند کروا. جی ملک عثمان, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, سوات میں بھی صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا کی تیسری لہر کے حوالے سے نیا SOPs جاری کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید احوال جانتے ہیں لال شیر خان کی اس رپورٹ میں. صوبائی حکومت کی جانب سے کووڈ-19 کی دوسری لہر کے حوالے سے جاری SOPs پر سختی سے عمل کرے, کیونکہ دوسری لہر کے دوران ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کابل امیر علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور حکومت نے عوام کے تحفظ کے لیے کہ ان کو پروٹیکشن کے لیے نئے SOPs جو ہے نا وہ ہمیں بھجوائی گئی ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. اگر ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کورونا کیسز میں کمی آئے گی. نئے SOPs میں ہے کہ جی ماسک کے استعمال کے اوپر جو ہے نا سختی سے جو ہے تمام جو جنرل پبلک ہے ان کو ترغیب دلائیں گے کہ ماسک وغیرہ پہننا لازمی ہے. جو لوگ ماسک نہیں پہنیں گے ان کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. اسی طرح جو شادی ہال ہے انڈور پروگرامز کے اوپر پابندی ہے. آؤٹ ڈورز پروگرام شادی کے ہوں گے اس میں بھی 300 سے زیادہ افراد کی جو ہے نا وہ شرکت نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر بھی پورا SOPs. انہوں نے کہا کہ کورونا وبا مہلک ہے لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. SOPs پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے پہلی لہر کو قابو کر لیا تھا. وبا کے خلاف ہمارا بروقت رد عمل اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا دنیا کے لیے ایک مثال بنی تھی. انہوں نے عوام سے گزارش کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے. صرف چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اپنے پیاروں اور ہم وطنوں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں. ماسک پہنے, دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھے, ہاتھ دھوتے رہے اور بڑے اجتماع سے اجتناب کرے. انہوں نے خبردار کیا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. لال شیر خان, بیورو چیف, TV ٹوڈے سوات. ادھر سکھر کے مقامی ہال میں خواتین کے لیے خصوصی سینیمار کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین سماجی رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سکھر سے فیصل آرائی کی اس رپورٹ میں. سکھر میں سماجی تنظیمات کی جانب سے مارچ کا مہینہ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سکھر کے مقامی ہال میں سماجی تنظیموں کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں سماجی رہنما میڈم عذرا جمال, زبیدہ گھانگرو, شہناز منگی, شازیہ عباسی, میڈم شبانہ, ملک رضوان الحق, عظما مہیسر, احسان شیخ سمیت دیگر سماجی تنظیمات سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھی. سیمینار میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے مقررین نے خواتین شرکا کو آگاہی دی. سیمینار میں شریک خواتین سماجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ خواتین کو جو ہے اپنے حقوق کے لیے اتنا ہمیں پاور ہونا چاہیے کہ ہم پلیٹ فارم جب حقوق کی بات کر سکیں. وہ حقوق کیونکہ عورت ایک ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, اس کو اپنے حقوق کا بھی خیال رکھنا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور چند چٹھی میں بیچا جاتا ہے. ان کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں یا پھر زمین کے یا پھر کسی بھی حساب سے ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس طرح کے آگاہی سیمینار کے انعقاد سے خواتین اپنے حقوق سے آگاہ ہوتی جا رہی ہیں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, پاکستانی خواتین ان میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل آرائی, TV ٹوڈے نیوز, سکھر. خبر شامل کریں گے کہروڑ پکا سے, جہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق کے لیے THQ اسپتال کے باہر احتجاج. لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے لیے پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ TV ٹوڈے مشتاق جھلن سے. جی مشتاق, بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل, تحصیل کیروڑ پکا کی لیڈیز ہیلتھ ورکر جو ہیں آج THQ اسپتال کے سامنے احتجاج کر رہی ہیں اپنے مطالبات کے لیے. وہ میرے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے, کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ جی ہمارا آج کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے نیشنل پروگرام کی پروموشن کی جائے, جس میں ہماری LHWs بیچاری دن رات جو کام کرتی ہیں
वो इस वक्त तक यानी कि जो काम कर कर के अब आज तक जो जिन्होंने काम किया है, जिनकी डेथ हो गई है, उन्हें कोई पेंशन वगैरह नहीं मिली, जो रिटायर हो गई है उन्हें कुछ नहीं मिला। तो हमारा आज का सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा है, जो कि LHWs को 7वां स्केल दिया जाए, LHS को 14वां स्केल दिया जाए, अकाउंट सुपरवाइजर्स को 14वां स्केल दिया जाए, FPOs को 18वां स्केल दिया जाए और ड्राइवर भाइयों को 6वां स्केल दिया जाए। यही हमारा एजेंडा है। अगर क्योंकि हमारी जो LHS हैं वो भी MX से कम नहीं है, LHWs भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं, जो कि उन्हें उनके मुताबिक उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। बाकी टीचिंग में जिन्हें दिया जाता है सारा कुछ देते हैं कि भाई उनकी सैलरी है, उन्हें हमसे ज़्यादा दी जाती है, जबकि हम लोगों से काम ज़्यादा लिया जाता है। हम हर जगह जो है ना फ्रंट वर्कर लाइन पे आके काम करते हैं, तनख्वाहें हमारी बहुत कम है। हमारा सिर्फ 2 नुकाती एजेंडा है आज का कि हमें हमारे स्केल अप किए जाएं और हमारी जो है ना वो बनाई जाए, पेंशन बनाई जाए। इनका यही एजेंडा है कि हमारी सैलरी जो है वो भी बढ़ाई जाए, हमारे और मुतालबात भी हैं वो भी पूरे किए जाएँ। अगर ना किए गए तो ये एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक हमें आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब कबीर बाला में जश्न बहारा डिस्ट्रिक्ट जूनियर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जहां पर जूनियर बॉयज़ और गर्ल्स ने हिस्सा लिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं, अपने मेहमान खुसूसी ने इनामात भी तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के TM में हाल में, जहाँ पे जो है जूनियर किक बॉक्सिंग के हवाले से यहाँ एक कराटे चैम्पियनशिप कराई गई है, जहाँ पे जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जश्न बहारा के हवाले से। तो जो फर्स्ट और सेकंड आई हैं उनसे जानते हैं बच्चे से कि वो इन्होंने ये कराटे चैम्पियनशिप जो हिस्सा लिया है उसके हवाले से वो क्या कहती हैं। जी बेटा, मुझे यहाँ खेल कर बहुत अच्छा लगा और ये ना किक बॉक्सिंग की जूनियर है, मैं यहाँ फर्स्ट पोजीशन आई और मुझे बहुत खुशी है। मैं आगे बढ़ूंगी और आगे भी चैंपियनशिप खेलूंगी। जैसे कि आपने फर्स्ट पोजीशन लेने वाली बच्ची से की बात सुनी, आप हमारे साथ मौजूद हैं जो सेकंड पोजीशन हासिल की, जिन्होंने उस बच्ची से जानते हैं वो क्या कहती हैं। जी बेटा, जश्न बहारा के मौके पर जूनियर किक बॉक्सिंग में मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है, तो मैं आगे भी जाकर आगे बढ़ूंगी और आगे खेलूंगी। जैसे कि आपने बच्चों की बात सुनी, उनका ये जज्बा है कि ये जो सरगर्मियाँ हैं ये जारी रहनी चाहिए। तो हमारे साथ मौजूदा डिवीजन जो है अहमद हसन साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अब्दुल्ला हसन, मैं किक बॉक्सिंग डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ, मुल्तान डिवीज़न किक बॉक्सिंग का। तो जश्न बहारा के हवाले से हमने इन छोटे बच्चों के लिए एक इवेंट का अरेंज किया है। तो इसमें मेजॉरिटी जो बच्चे हैं उन्होंने एक 15 से 20 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप किया है। तो हमने उनके हौसला अफजाई के लिए एक इवेंट का अरेंज किया है, जिसमें बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उन्होंने फाइट्स की हैं। इंशाल्लाह हम किक बॉक्सिंग के इवेंट्स जो है ना वो मज़ीद भी करवाएंगे और इसको इंशाल्लाह इस एरिया में हम इसको फ़रोग़ देंगे। जैसे कि आप अब्दुल्ला हसन साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि बच्चों के जो ये सरगर्मियाँ ये होनी चाहिए और मज़ीद जो है ये जैसी अभी हमने। खान शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आपको बताएं कि बलोचिस्तान ज़्यादातर खुश्क पहाड़ी और सहराई इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन के दरमियान मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं जो कि खूबसूरती में अपने मिसाल आप हैं। उन्हीं में मकामात में से तफरीही मकाम मौला चटोक है, जिसे देखने वाले लोग छुपी हुई जन्नत से भी तशबीह देते हैं। इस खूबसूरत वादी की सैर करवा रहे हैं जब्बार हसनी अपनी इस रिपोर्ट में। कुदरती नज़ारों और दिलकश रंगों से सजे हसीन व खूबसूरत वादी जिले खुजदार के इलाका मूला चुट्टो के हैं, जहां पत्थरों से निकलते झरने, चट्टानों से गिरती आबशारें अपनी सुरीली आवाज में खालिक कायनात की हम्दो सना करते रहते हैं। मूला चुट्टो के पुरकशिश झरनों ने जिसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं। बाकी है कि मूला चट्टो में हमने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे और माशाल्लाह बहुत हसीन और खूबसूरत मंजर देखा अपने मूला चट्टो में, और अभी भी हम इधर ही खड़े हुए, बहुत हसीन मंजर है। दरख्तों के शाखों से टकराती हवाओं की दिलकश आवाज़ कानों में रस घोल देती है। कटन दुश्वार गुजार सफ़र के बावजूद इस जन्नत नज़ीर नज़ारों पर नज़र पड़ते ही सारी थकान एकदम से ख़त्म हो जाती है। लोग बाहर से भी आते हैं, यहाँ नज़ारा भी अच्छा है बहुत माशाल्लाह।
اور پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھی بہت ہے، خوبصورت جگہ بھی ہے، پہاڑ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھی اور امن امان والی جگہ ہے۔ ملک بھر سے کثیر تعداد میں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مولا چٹو کے حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ یہاں کے روایتی کھانوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جبار حسنی، ٹی وی ٹوڈے، مولا چٹو۔ خبر شامل کریں گے سندیلیاں والی سے، جہاں کے نوائی علاقے 25 پل پر کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر کسان بورڈ پاکستان چودھری شوکت علی نے کسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھاد پر اضافی ٹیکس لگانا کسانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سندیلیاں والی سے سہیل عباس۔ جی سہیل عباس۔ آج جی بالکل سندیلیاں نوالی کے نوائی علاقے میں جو ہے کسان بورڈ کے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں میرے ساتھ جو ہے کسان بورڈ صدر جو ہے چودھری شوکت جی موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں اس جو ہے انعقاد کے بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بنیادی طور پر جو کسانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کسانوں کے جو زرعی مداخلت کی قیمتیں اس حکومت نے ڈبل ٹرپل کر دی ہیں، یہ اویئرنیس کیمپین ہے جو ہم مختلف دیہات کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر کسانوں کو جگانے کے لیے چلا رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم نے کسان کنونشن بھی ایک میں کے اندر کیا ہے، جہاں کے کسانوں کو آج ہم نے ان کے مسائل اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کیا ہے، اور انہیں جگایا ہے کہ عن قریب ہم ایک احتجاج کی کال دینے لگے ہیں نوجوانوں کی طرف، جہاں سے یہ ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر یہ وہاں پہ پہنچے۔ یہ ہمارے طور پہ ہماری تیاری ہو رہی ہے اس لانگ مارچ کی، کسان لانگ مارچ کی، جو ہم اسلام آباد کی طرف کریں گے۔ اس طرح ہم نے صدر کسان بورڈ پاکستان میں چودھری شوکت کی بات میں یہ کہنا ہے، ہم جو ہے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، کسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جو ہے۔ سہیل عباس آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب سکھر پولیس کی جانب سے سندھ یونیورسٹی کے طالب علم عرفان جتوئی کے مبینہ قتل واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سول سوسائٹی اور شہروں کی جانب سے مچھر چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سجاد علی ارائی کی اس رپورٹ میں۔ ہنگورجہ میں سکھر پولیس کی جانب سے سندھ یونیورسٹی کے طلبہ علم عرفان جتوئی کے مبینہ قتل واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سول سوسائٹی اور شہریوں کی جانب سے مچھر چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ہمارا سندھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے عرفان جتوئی، ان کو پولیس نے یہ دہشت گردانہ طور پر استعمال کر کے ان کو اٹھایا ہے اور ان کو ڈاکو کہہ کے ان کو گولی مار دی ہے، ان کو قتل کر دیا ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آئی جی سندھ، سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اگر آپ کا قانون ہے تو ہمارا یہ جو عرفان جتوئی کو قتل کیا ہے ان کی اعلیٰ سطح پر ان کی جانچ ہو جائے، اور سے اٹھائے گئے ہوئے عرفان جتوئی سے یہ ہماری یہ اپیل ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے اور ریاستی اداروں سے کہ ان کے قتل سے انصاف کیا جائے۔ سر یہ جو ہم نے احتجاج کیا ہے یہ سندھ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ عرفان جتوئی کو، جس کو انٹرنیشنل ہاسٹل روم نمبر 22 سے اٹھایا گیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی انصاف ہونا چاہیے، آپ کی کورٹیں ہیں، آپ کے قانون ہیں، ان میں لوگوں کو پیش کرو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس ملک کا آئین آپ کو کیسے اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک مجرم، پہلے تو وہ مجرم نہیں ہے، ایک شاگرد ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے اور موذب اسٹوڈنٹ ہے، آپ کسی بھی مجرم کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کر کے اس کے اوپر پرچہ کاٹیں، اور یہ جو عمل ہے ہم اس عمل کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ آج مظاہرین نے شہید عرفان جتوئی کے مبینہ طور پر قتل واقعے کی تحقیقات کرائی جائے اور قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کر کے ورثاء کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد علی، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ ہنگورجہ کے نواحی گاؤں بروہی میں 5 ماہ سے لاپتہ بچے پولیس اب تک تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ بچے کے ورثاء کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مزید جانتے ہیں ہنگورجہ سے سجاد علی ارائی کی اس رپورٹ میں۔ ہنگورجہ کے قریبی گاؤں بروہی کے رہائشیوں نے 5 ماہ قبل مہراپور کے مدرسے سے 10 سالہ عطا اللہ بروہی لاپتہ ہو گیا ہے، جس کی واپسی کے لیے لاپتہ ہونے والے عطا اللہ بروہی کے ورثاء نے ہنگورجہ شاہانی لنک روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کو 5 مہینہ ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، کب آئے گا؟ ہم خدا کا قسم ہے، نہ روٹی کھاتا ہے، نہ نیند کرتا ہے، نہ سکون کرتا ہے، سارا دنیا نیند کرتا ہے، ہمارا نیند حرام ہے۔ صاحب مدد کرتا ہے، نہ ہمارا کو
آفیسر آفیسر مدد کرتا ہے. ہم غریب مسکین ہیں, ہم ڈھونڈ کے تک گیا. بتاؤ اس کا ابھی امو بہت غریب ہے, ماشاءاللہ الحمدللہ بہت غریب ہے. اس کا ابو نماز بھی پڑھتا ہے سارا دن, بہت پریشان ہو گیا. ادھر کسی سے ہمارا دشمنی نہیں ہے. اب مسلمان سے درخواست ہے ہمارا, ایس پی سے, خیرپور ایس پی سے, ایس ایچ او سے, ڈی ایس پی سے, سب سے. عطاءاللہ بروئی ہمارا گاؤں کا لڑکا ہے, 12 سال اس کا عمر ہے. وہ میراپور جاتے ہوئے گم ہو گیا ہے. ہمارا ایس پی خیرپور اور ایس ایچ او گورجا سے گزارش ہے, مہربانی کر کے اس بچے کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کی جائے. مظاہرین نے آئی جی سندھ, ڈی آئی جی سکھر اور ایس پی خیرپور سے مطالبہ کیا ہے کہ 5 ماہ قبل مہراپور کے مدرسے سے لاپتہ ہونے والا عطاءاللہ بروئی کی واپسی کے لیے مدد کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ. اور اب رخ کریں گے شورکوٹ کا, جہاں شورکوٹ کے نواحی علاقے خاکی لکھی میں قبضہ مافیا نے شہر خاموشاں کو بھی نہ بخشا. قبریں مسمار کر کے پلاٹ بنا کر بیچنے جانے لگے اور غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہے. وکیلوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں آصف عباس کی یہ رپورٹ. شورکوٹ کے نواحی علاقے موزہ خاکی کی لکھی کا قبرستان خاکی شاہ قدیم تاریخ رکھتا ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد یہ قبرستان خاکی شاہ علاقہ مکینوں کے پیاروں کی آخری آرام گاہ تھا. لیکن کچھ عرصہ قبل قبرستان پر قبضہ مافیا ٹوٹ پڑا اور کئی ایکڑ پر محیط قبرستان محکمہ مال کی ملی بھگت سے عوام کو ہی فروخت کر ڈالا, جس پر خریداروں نے فصلیں اور تعمیر قائم کر کے قبرستان کی حقیقی شکل بھی بگاڑ دی. قبرستان خاکی شاہ جو کئی ایکڑ پر محیط تھا, مگر اب وہاں پر چند قبروں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں جی خاکی لکھی گاؤں دے وچ بول رہا ہاں جی. یہ خاکی ساڈا بہت پرانا گاؤں ہے, چھوٹا جہا گاؤں ہے, غریب طبقہ ہے. اتنے ساڈے قبرستان دی جگہ جڑی پہلے کافی ایکڑ سیگی تے ہن قبضہ مافیا جڑا تے نال سرکاری ملازماں نال مل کے نجائز قبضے کر کے ایسا یہ ساری قبرستان دی جگہ جڑی وہ اپنے نام تے جیلی انتقال کرا کے اپنے نامے کر چکی ہے. لہذا سانو بہت اتنے تنگی ہے. ساری جگہ تقریباً ہن 2-2.5 کنال رہ گئی ہے. تقریباً 8 ایکڑ ساڈا رقبہ سیگا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا نے شہر میں زمینیں ہڑپنے کے ساتھ ساتھ دیہاتوں کا رخ کر رکھا ہے, جہاں پر سرکاری اراضی, قبرستان اور دیگر مذہبی رسومات کے لیے مختص کیے گئے رقبے کو محکمہ مال کی ملی بھگت کے ذریعے فروخت کر دیا جاتا ہے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور قبرستان کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروا کر قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.